बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और एक मुबारक बात और ये है कि जी आज रात हमने इबादत सब लोगों ने करनी है। शब बारात जो है वो आज मनाई जाएगी। तो शब बारात की इबादत, इसकी अहमियत और साथ साथ इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आज के दिन की अहमियत क्या है, कौन कौन सी इबादत का एहतमाम करना चाहिए, अहादीस की रोशनी में इस दिन के हवाले से क्या क्या बयान किया गया है। 11:05 पर इंशाल्लाह हमने इस टॉपिक पे बात करनी है। आपने हमारे साथ ही रहना है। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह आज की अच्छी बात से। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मरहूम के माल के साथ जो तीसरा हक़ मुताल्लिक़ होता है वो है वसीयत। और वसीयत 1/3 में नाफिज होती है, 1/3 में नाफिज होती है। और वसीयत वरसा के हक़ में नाफिजुल अमल नहीं होगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से, अला ला वसीयत लिवारिसिन। तो इसलिए मेरे भाइयों, मरहूम के माल के साथ सबसे पहले तजहीज़ व तकफ़ीन, फिर उसके बाद उसका कर्ज़ अदा किया जाएगा, फिर उसके बाद 1/3 में वसीयत नाफिज की जाएगी। वो वसीयत जो जायज़ हो, नाजायज़ वसीयत पे अमल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी इन अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। तो आज का मौसम जानते हैं टुडेज़ वेदर में। मायदा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद हैं, आज के मौसम के हवाले से बताएंगी। और अभी मैं कह रही थी ऑफ कैमरा, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, एक्चुअली बढ़ रही है। मायदा से जानते हैं आज का टेम्परेचर क्या है और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। जी मायदा। शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो आज मध्यम धूप देखने में नज़र आ रही है। आज गर्मी की शिद्दत के एहसास की अगर बात करें तो पहले की निस्बत आज थोड़ा कम महसूस किया जा रहा है, क्योंकि 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। पिछले हफ्ते से जो है वो गर्मी का ज़ोर देखने में नज़र आ रहा था, गर्मी की शिद्दत में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा था। लेकिन अभी जो है वो सुबह के औकात में ही ठंडी हवाएँ 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से अभी तो गर्मी का एहसास जो है वो कम देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन मौजूदा महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत जो इस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन 12 बजे के औकात में ये भी बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि धूप तेज़ भी देखने में नज़र आ सकती है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से मौजूदा दर्जा हरारत जो इस टाइम 25 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन बारिशों की ताहाल प्रेडिक्शन ज़ाहिर नहीं की गई है। उसी के साथ हवा में नमी की तनासब की बात करें तो 73% वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ माहिरीन की जानिब से हमारे शहरियों को ये एहतियाती तदाबीर जारी की जा रही है। घर से बाहर निकलते वक्त जो है वो गीले कपड़े का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत से भी बचना है। और उसी के साथ जो है वो अम्ब्रेला और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल और सन ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाए, क्योंकि तेज़ धूप होती है, जिसकी वजह से हमारे माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बता दी और शहर की सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। आज की पहली खबर क्या है जी। पतंगबाजी का खूनी खेल जारी, कातिल डोर ने 24 साला नौजवान की गर्दन काट। एहसास प्रोग्राम में इंतजामिया की बेहिसी रकम लेने के लिए आई खवातीन की लंबी कतारें। और शहरियों के लिए एक और बड़े मंसूबे का आगाज आज के शो में बताएंगे। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल रहा है? जी ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। और फिर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब भी हम इस तरह की खबरें डिस्कस करते हैं, वाइंड अप करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी अब नेक्स्ट वाक़े का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो कब होगा। इरफान, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हम इस तरह के मतलब जान किसी के चले जाना कुछ समझा ही नहीं जाता, क्यों इसके लिए कोई प्रॉपर कानून साजी नहीं की जा रही है?
انا اس سے پہلے کہ قانون سازی کی جائے آپ کو بتائیں کہ پولیس کی طرف سے جن کا کام ہے اس کو روکنا، کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے اس کے اوپر پابندی ہے، حکومت نے پابندی عائد کی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا پولیس کا کام ہے۔ پولیس اب جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آئے روز آپ کو ایسے بیانات تو بہت ملتے ہیں پولیس افسران کی جانب سے کہ پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہر گلی محلے میں پتنگیں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بہت مشکل ہے یہ کنٹرول کرنا، مجھے یہ بتا دیں۔ نہیں، بالکل اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے صرف یہ ہے کہ علاقے کا SHO پیٹرولنگ اپنی ٹھیک رکھے، پیٹرولنگ اپنی ٹھیک رکھے، اس کے ساتھ آپ کا جو ڈولفن پولیس رسپانس یونٹ یا دیگر جو آپ نے گشت کے لیے نظام رکھا ہوا ہے اس کو آپ فعال کر لیں۔ اچھا، اب I'm sorry میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، نہ صرف پیٹرولنگ صحیح ہوگی تو نہ صرف اس طرح کے لوگ پکڑے جائیں گے، بلکہ جو ہم ہر روز رپورٹ کر رہے ہیں کہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، آپ کا وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن یہ کروائے گا کون؟ کیونکہ اوپر جو نااہل اور نالائق افسران بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہماری ڈویژن کے اندر کیا کرتے ہیں یہ روٹین میں آ کے اپنے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں؟ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، یا ہمیں تو یہاں تک رپورٹ ملی، پولیس افسران نے ہی بتایا کہ یہاں پہ دفتروں کے اندر پراپرٹی ڈیلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ افسران جو ہیں وہ پراپرٹی ڈیلرز کو وہاں پہ بٹھا کے اپنی پراپرٹیز کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک DIG یہاں پہ تھے احسن یونس، آج کل وہ IG پنجاب IG اسلام آباد ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا جاتا تھا کہ افسران نے جو SPs ہیں، DSPs ہیں یا SHOs ہیں، انہوں نے پراپرٹیز کے کام شروع کر دیے اور اسی وجہ سے یہ لوگ کام نہیں کرتے۔ اور اب کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اب ان سے کوئی حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کرائم کی ریشو کہاں پہ چلی جائے گی، پتنگ بازی کے واقعات اور اس طرح جانے جانا۔ کتنا افسوسناک واقعہ تھا کہ 24 سال کا ایک نوجوان جس کی 2 ماہ پہلے شادی ہوئی، اپنی بیوی کے ساتھ وہ بائک کے اوپر سفر کرتا ہوا گزر رہا ہے اور ایک نامعلوم سمت سے آنے والی جو قاتل ڈور تھی اس نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ سارا رات جو وہ ہاسپٹل میں رہا، اپنی بیوی کے سامنے اس نے دم توڑ دیا۔ اور اس کے بعد افسوسناک چیز یہ دیکھیں کہ بے حسی کہ پولیس آفیسرز اور کی جانب سے پہلے کہا گیا کہ SHO کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے، DSP کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد IG صاحب کو یاد آ گیا کہ میں نے ان سے پوچھنا ہے، میں یہاں پہ IG لگا ہوا ہوں، مجھے یہاں پہ صوبے کا امن و امان قائم رکھنے کے لیے، ان کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ پھر وہ سوئے اٹھے تو ان کو یاد آیا کہ میں نے نوٹس لینا ہے، انہوں نے نوٹس لیا تو اس کے بعد کہا گیا کہ DSP جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے PRO اٹھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا کہ اس طرح افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ پھر ان کو یاد آیا، پھر انہوں نے IG سے نوٹس لیا، IG نے پھر آگے CCPO سے نوٹس لیا اور یہ نوٹسز کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی تک آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ نے وہ ڈور کہاں سے آئی تھی، کن علاقوں میں وہ اڑائی جا رہی تھی، اور یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ اکثر آپ ہمیں بھی یہ شیئر کرتے ہیں کہ فلاں علاقے سے اتنی ڈور پکڑی گئی، اتنی پتنگیں پکڑی گئیں۔ اب تو سوشل میڈیا پہ لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں، بالکل آن لائن یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ بالکل یہ کاروبار کھلے عام ہو رہا ہے اور یہ پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ پولیس کو ان بارے میں معلوم نہیں کہ کہاں پہ یہ پتنگیں بنتی ہیں، کہاں پہ یہ ڈوریں تیار ہوتی ہیں۔ دیکھیں ڈور بنانے کے لیے آپ کو اچھی خاصی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ ہم خود پتنگ بازی کرتے رہے ہیں، ہم خود ڈور جا کے لگواتے رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈور بنانے کے لیے آپ کو اچھا خاصا ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ اس کے اوپر مانجا لگے گا، پھر جا کے وہ ڈور تیار ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کیا علاقے کی پولیس کو نہیں پتہ؟ کیا پولیس کا جو مخبر کا نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ اسی وجہ سے یہ چیزیں اگر آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، دیکھیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پیٹرولنگ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا مخبری کا نظام جو ہے اس کو بہتر کریں، تو آپ کا کرائم بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں افسوسناک واقعات وہ بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا کتنا افسوسناک تھا، 2 بہنوں کا جو بھائی اور گھر کا واحد کفیل جو اس قاتل ڈور کے ہاتھوں اپنی زندگی جو دے بیٹھا۔ 2 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اس کی بیوہ کل اس کی بیوہ کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس کی بہنوں کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہم سے یہ خبر چلا دیں اس کے بعد کہ CM صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، بس is that enough کہ اس پہ دیکھیں یہاں پہ حکومت نام کی نہ تو چیز کوئی نظر آتی ہے، نہ آپ کو قانون نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ لوگ دن دہاڑے قتل کر دیے جاتے ہیں، لوگ دن دہاڑے لوٹ لیے جاتے ہیں، لوگ دن دہاڑے جو ہے ان سے تاوان لے لیا جاتا ہے، لیکن جو قانون کے رکھوالے ہیں جنہوں نے
صوبے کے رکھوالے ہیں عرفان یہ قانون کے رکھوالے کر کیا رہے ہیں؟ آپ ہی کی ہر روز لیڈ اتنی بڑی خبر چھپی ہوتی ہے کہ اتنی چوریاں، اتنی ڈکیتیاں، اتنے شہری لٹ گئے، کہیں پر کوئی ایسے بلا وجہ اپنی جان سے جا رہا ہے، جیسے آج ہم یہ خبر شیئر کر رہے ہیں، کہیں پر گھروں کے باہر لوگ اپنی جمع پونجی سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں پر اسی طرح ڈکیتی مزاحمت پر کوئی گولیاں مار کے چلا جاتا ہے، ان سے کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اصل میں مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو افسران تعینات کیے گئے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں یاد ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دور، جب ایک جگہ کے اوپر پتنگ اڑتی تھی تو پوری پولیس کو، شہباز شریف کا دور، ایک دفعہ ایک جگہ کے اوپر پتنگ اڑتی تھی تو پورے علاقے میں ہلچل مچ جاتی تھی. پولیس کے ایس پیز جو ہیں وہ ہم نے وہ فارغ ہوتے دیکھے، ڈی پی اوز جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا گیا کہ اگر کسی کے گلے کے اوپر ڈور پھٹ گئی. ان کو اپنی نوکریوں کے لالے پڑے ہوتے تھے، اس وجہ سے یہ کام کرتے تھے. کسی جگہ کے اوپر ڈکیتی قتل ہوتا تھا تو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ جو ہے وہ پولیس کے ناک میں دم کر دیتا تھا کہ یہاں پہ قتل کیسے ہو گیا، یہاں پہ کرائم کیسے ہو گیا، اس کے اوپر ان کی پوچھ ہوتی تھی. اب کیونکہ سارے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہ حکومت کو اس بارے میں کچھ علم ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی پراپرٹیوں کا کام کریں، اپنے کاروبار کریں گے، تو اس طرح کے حالات تو پیدا ہوں گے. اچھا، بعض طور پر علاقے بھی ہماری خبر کے مطابق مینشن کیے گئے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں پر پتنگ بازی کی جاتی ہے رات کے ٹائم. اور آپ یہ علاقے جو مینشن کیے، سمنا آباد، اقبال ٹاؤن، اندرون شہر چلے جائیں، ڈیفینس چلے جائیں، برکی کا ایریا چلا جائے، اور کئی اب آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ یہ علاقے ہیں. میں آپ کو ایسے علاقے بتاؤں گا کہ جہاں پہ پولیس والے خود جو ہے وہ جا کے پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود جا کے وہاں پہ ڈی ایس پیز، ایس ایچ او جو ہے وہاں پہ وہ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیروں پہ جا کے پتنگیں اڑائیں گے. تو پھر اس طرح کے حالات تو پیدا ہوں گے نا، پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہاں پہ اس طرح ہی قتل و غارت بھی ہوگا، یہیں پہ ڈاکے چوریاں بھی ہوں گے، پتنگیں بھی کٹیں گی. ہم بھی خبریں نوٹ جو ہے وہ دیں گے، پی آر اوز کی جانب سے نوٹس بھی لیا جائے گا، افسران سے پوچھا بھی جائے گا، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ کیا کوئی حکمت عملی بنائی گئی. کل میں دیکھ رہا تھا ایک پی آر او کی طرف سے یہ رپورٹ بنا کے بھیجی گئی کہ تمام جو مساجد کے اندر اعلانات کروائے جا رہے ہیں. بھئی مساجد میں اعلانات آپ کروائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لوگوں کو اویئرنس دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کا کرنے والا کام ہے وہ بھی کریں. شہریوں کو بھی اس پہ کرنے چاہیے کہ ایک چھت کے اوپر اگر پتنگ اڑ رہی ہے تو اس نے کٹ کے ڈور جائے گی تو وہ کسی نہ کسی کی جان لے گی. جو شہری ہیں وہ اپنے آپ بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ قاتل کھیل بن چکا ہے، کیونکہ ڈور کے اوپر کنٹرول نہیں ہے ہمارا. اب مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں، کیا پھر ہم انتظار کریں کہ اگلی خبر کب ایسی آئے گی؟ کیا یہ جو عوام کے محافظ نہاد سو کالڈ ہیں، ان کو کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، اس کا کوئی حل نکلے گا یا نہیں؟ انا یہاں پہ صورتحال میں تو یہی لگتا ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ بے فکرے ہیں کہ نہ تو ہمیں کسی نے پوچھنا ہے، ہم نے کیا، یا ہمیں کسی نے کچھ ان چیزوں کے اوپر عہدوں سے تو ہٹانا نہیں. تو لہٰذا یہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے. اب افسوس کریں گے، یعنی کسی کی جان چلے گئی، کسی ان کے لوگوں گھر کو میں کوئی کمانے والا کوئی نہیں رہا، پرواہ کسی کے گھر میں فاقے آ جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ آپ کی پولیس اس کی رسپانسبل ہے، نہ آپ کی ریاست اس کی رسپانسبل ہے، اور کوئی اس چیز پہ کوئی جواب بھی دینے والا نہیں ہے. خیر، بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد اگلی خبر پہ آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ جی خبر نہیں بلکہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے. ٹیوشن سینٹرز میں میٹرک اور انٹر فیل اساتذہ کے پڑھائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے. بہت جلدی میرے خیال سے نوٹس لے لیا گیا. عرفان کیا کہیں گے آپ؟ نا بالکل، یہ انکشاف جو ہے شاید ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو اب ہوا ہے. لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جو گلیوں محلوں کے اندر جو مارکیٹ بے تحاشا گھروں کے اندر ایسے جتنے بھی بنے ہوئے ہیں ٹیوشن سینٹر، وہاں پہ یہی حالات ہیں. وہاں پہ انڈر میٹرک لوگ جو پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، جو انٹر کے جو بچے ہیں ان کو اگر پڑھانے کے لیے آپ ٹیچرز دیکھیں تو ان کو وہ اویلیبل نہیں ہے. پھر وہی لوگ ہی جو ہے وہ مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایجوکیشن اتھارٹی کو اب یاد آیا کہ آپ کے پاس بندے جو ہیں وہ وہاں پہ میٹرک یا انٹر پاس جو ہیں وہ ٹیچرز وہاں پہ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں. ایسی صورتحال تو عرصے دراز سے چل رہی ہے، اور ایجوکیشن اتھارٹی کو اگر اب بھی ہوش آ گیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے تمام جو ٹیوشن سینٹرز ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اپنے اساتذہ کی ڈیٹیلز دیں. ان کو رجسٹر کرنے کے بعد، ان کو ویریفائی کرنے کے بعد پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ آپ یہاں پہ ٹیوشن سینٹر بنا سکتے ہیں. لیکن
اس سے پہلے جو ہے وہ جو صورتحال تھی آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ گلیوں محلوں میں ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، کوئی آپ کا میکنزم نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے چیک کر مجھے سکیں۔ اپنا ٹائم یاد ہے، ہم لوگ اکیڈمی جاتے تھے، اتنا معیار تھا اکیڈمیز کا، پروفیسرز ہوتے تھے ٹیسٹ سیشن اتنے جنہوں نے زبردست اپنے ہوتے ٹیوشن تھے، سینٹر بنا رکھے تھے۔ ایسے ہی ہے۔ اور اب آپ جگہ جگہ دیکھیں اکیڈمیز بھی کھل گئی ہیں، ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے، ٹیچرز پہ بھی۔ اصل میں یہ جو اتنا پروفیشن زبردست تھا ٹیچنگ کا، اس کو جب بنا لیا گیا بزنس تو اس کے بعد اس کا بیڑا گرک ہوا۔ آپ دیکھیں اسی بزنس میں کہیں ہم نے ایسے ایجوکیشن سسٹم نظر آتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی، بہت بڑے بڑے انہوں نے اپنے سکولز بنا لیے، پہلے چھوٹی سی ایک اکیڈمی انہوں نے بنائی، اس کے بعد انہوں نے اس میں ٹیوشن سینٹر بنا لیے، اس کے بعد انہوں نے اپنے سکول سسٹم بنا لیے۔ تو یہ چیزیں جب بزنس بن جائیں گی تو پھر آپ وہاں پہ یہ سوچیں کہ یہاں سے کوئی بچوں کو خیر ملے گی، بچوں کو کوئی علم ملے گا، وہ چیزیں نہیں ملے گی۔ یہاں سے پھر یہی ہوگا کہ بچے رٹا مار کے نکلیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو معیار تعلیم ہے وہ اس کے بارے میں آلریڈی تباہ ہو چکا ہے، اور پھر ان حالات کے بعد مزید کیا ہم توقع کر سکتے ہیں وہ تو آپ سبھی لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن اگین جس طرح ہم نے پتنگ بابا ڈسکس کی کہ وہ سلسلہ نہیں کبھی رک سکا، تو یہ جو بزنس بن چکا ہے نا یہ بھی کبھی نہیں رکنے والا، کیونکہ یہ پراپر ایک مافیا کی شکل دھار چکا ہے اور اس کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، آتے ہیں واپس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس احساس پروگرام کے تحت کتنا لوگوں کا احساس کیا جا رہا ہے وہ مناظر جب آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ موسم اتنا گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، لمبی قطاروں میں لوگوں کو انتظار کروا کر اتنا احساس لوگوں کا کیا جا رہا ہے کہ اس کی مثال کیسے ملے گی ہمیں۔ جی رقم لینے کے لیے آئی خواتین قطاروں میں لگی ہیں اور قطاروں میں لگا کے گرمی کی شدت وہ برداشت کر رہی ہیں اور یہ ان کا احساس کیا جا رہا ہے۔ جی عرفان۔ بالکل، جیسا یہ پروگرام کا نام ہے احساس پروگرام، اس میں تو ہونا چاہیے لوگوں کو آپ گھروں میں جا کر ایسے کسی کو پیسے اماں دیکھیں کیا ایج ہے ان کی۔ بالکل دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ افسوسناک چیز ہے، اور شاید انہی کی بد دعائیں جو ہیں وہ حکومت کو لگ رہی ہیں اب، کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کا حق ہے ان کو حق ان کا دینا ہے، تو اس طرح ان کو خوار کر کے اتنی سخت گرمی کے اندر اتنی لائنیں لگا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ خدا را خوف کھائیں آپ معذرت لوگ۔ کے ساتھ یہ اس سے بھی ڈبل ٹرپل قطاریں آپ کو نا رمضان بازاروں میں بھی نظر بالکل ایسے ہی ہے ہر جگہ پہ، میں وہی بات کر رہا ہوں، جو آپ نے کسی کا حق بھی دینا ہے اس کا تو وہ آپ نے اس طرح دینا ہے کہ اگلے کو یہ فیل ہو کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا کوئی عزت نفس ہے ہی نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو اس قدر ذلیل کیا جائے کہ وہ دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ اندازہ کریں لوگ کتنے ضرورت مند ہوں گے کہ وہ پورا دن یہاں پہ اپنا برباد کر رہے ہیں، اور گرمی کی شدت، بچے لے کر لوگ آئے ہیں۔ خواتین دیکھیں ان کی ایج دیکھیں، 70-80 سے اوپر جو ان کی ایج ہے، ان کے لیے نہ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے کرسی ہے، نہ پانی پینے کے لیے ہے، نہ ان کے لیے کچھ اوپر کوئی ٹینٹ لگایا ہوا ہے کہ دھوپ کی شدت سے وہ بچ سکے۔ خدا را خوف کھائیں۔ اس کو بے حسی پروگرام اگر نام دے دیا جائے تو میرے خیال سے، اور یہ صرف کا نہیں، یہ تمام جو احساس سینٹر ہیں وہاں پہ یہی حالات ہے۔ عرفان مجھے بائنڈ اپ کا کہا جا رہا ہے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، ہیڈ لائنز آپ جانیے گا، پھر شو میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہما تقوی صاحبہ موجود ہیں، اپنی مہمان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہمیشہ ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے آپ موجود ہوتی ہیں۔ آغاز کریں گے آج کی رات کی اہمیت کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شب برات مبارک، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ایک رات ہے اور آپ کے چینل کے توسط سے تمام سننے والوں کے لیے اس کی ڈھیروں مبارکبادی۔ شب برات کی جو اہمیت اور افادیت ہے، سب سے پہلے ہم ذرا اس کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں، شب بارات، لوگوں کو لگتا ہے جیسے ہمارے مطلب ذہن میں بارات آتا ہے نا، تو بارات سے خوشی کا ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خوشی اور بارات ہے تو پٹاخے، اور جو ہمارا باہر کا سینیریو اس سے بھی ہمیں یہی لگتا ہے، لیکن بیسکلی اس کا جو لفظ ہے وہ براعت سے ہے۔ جیسے سورہ براعت سورہ توبہ قرآن پاک میں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بری کر دینا، جس کا مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا، جس کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کر دینا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے
نے شب براعت جو ہے نا، اس کو ہمارے لینگویج میں برات ہو گیا لیکن براعت ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو آپشنز ہیں کہ ایک بشر خود کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات میں وہ گناہ جو وہ کرتا ہے اور وہ چیزیں جس پہ وہ نادم ہے ان سے براعت کا اظہار کرے، ان سے بیزاری کا اظہار کرے. یہ آج کی رات ان سے بیزاری کے اظہار کی رات ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے آزادی کی رات قرار دیتا ہے کہ پروردگار عالم، اس کی روایت ہے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام سے، فرماتے ہیں، اور اس کی راویہ جناب عائشہ صدیقہ بھی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے حبیب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ پروردگار عالم جو ہے وہ آج کی رات اعلان فرماتا ہے، اور اعلان فرما کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اولاد، مال، رزق، دنیاوی نعمتیں اور آخرت، سب آج کی رات پروردگار عالم بانٹ رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو روایات کی روح سے ہمیں جو ملتی ہے، اور اس کے لیے یہ کہ آج کی رات کی شب داری، آج کی رات کا جاگنا جو ہے وہ ہم کیوں جاگیں؟ کیونکہ آج کی رات جو ہے وہ آڈٹس کی رات ہے. آج کی رات قضاء و قدر کی رات ہے. آج اللہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کروا دیتا ہے کہ لکھ دو آج کہ اس کی زندگی اس سال ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر اولاد ہونی ہے، اس کے قسمت میں کتنا رزق ہے، اس کے جو دنیاوی نعمتیں وہ پروردگار آج کی رات میں دے دیتا ہے انسان کو. تو اس لیے علماء، فقہاء، ائمہ معصومین، اصحابہ کرام اس رات کی اہمیت پر بہت زیادہ روشنی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات کا جاگنا، اس کا قیام اللیل، اس میں اللہ سے رجوع کرنا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی ہم آج کی رات جو مانگیں گے وہ ہمیں مل کر رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ میرے خیال سے آپ جب اپنے اندر یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حضور بیٹھے ہیں، آپ پوری رات جاگ رہے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، جو کہتا ہے کہ مانگو میں یہاں پر دینے کے لیے موجود ہوں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کی مجھے کچھ نشانیاں بتا دیں کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم نے عبادت بھی کی، ہم نے جو چیزیں مانگی تھی وہ ہمیں نہیں ملی، ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. کیا نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو لگے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے؟ دیکھیے، دعا جو ہے نا بیسکلی ہے تو بشر کا اور انسان کا اور اللہ کا ریلیشن ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اتنا خوبصورت ریلیشن ہے کہ یہ اللہ نے رکھ کر ہمیں اپنے قریب رکھنے کا ایک وسیلہ بنا لیا ہے. یعنی کہ اس سے کبھی آپ کو ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہیں، کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ بے وارث ہیں. جیسے ہی دعا کا لفظ آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں پاورفل ہوں، اب جو ہے وہ میرا جو ہے وہ کام ہو جائے گا. اب لیکن دعا کی جو سب سے پہلی کوالٹی اور سب سے پہلی چیز جو دعا کے اندر ہونی چاہیے وہ یقین کامل ہے. جب تک آپ اس دینے والی ذات پر یقین کے ساتھ نہیں مانگیں گے تب تک آپ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہوگی. مانگنے والے کا اپنا کردار بھی اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ کس خلوص اور کس نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ متقی ہوگا تو قبول ہوگی نا. اگر متقیوں کو ہی قبول ہو تو پھر ہم جیسے گناہگار کیا کریں گے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو نادر شاہ ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کا ایک واقعہ ہے کہ بہت سے اندھے جو تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کے روضے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے نجف اشرف میں. تو وہ اندھے تھے، تو نادر شاہ گزرا تو گزرتے کہہ رہے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آنکھیں مانگ رہے ہیں. تو ہم بینائی ہم یہاں سے لینے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کب سے بیٹھے ہو؟ ایک نے کہا میں تو 2 سال ہو گئے بیٹھا ہوں، ابھی تک نہیں ملی. مطلب ڈفرینٹ سب لوگوں نے کہا مختصر. تو وہ نادر شاہ کہنے لگا میں زیارت کے لیے اندر جا رہا ہوں، سلام کر کے باہر آؤں گا، تم میں سے جس کو آنکھیں نہیں ملیں گی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ زیارت کر کے واپس آیا تو اس میں بہت سے جتنے اندھے تھے ان میں سے 70% کو آنکھیں مل گئیں. انہوں نے کہا اب کیسے مل گئیں؟ کہتے ہیں آج جیسے گڑ گڑا کے مانگا تھا اس سے پہلے کبھی ہم نے خدا سے اس وسیلے سے نہیں مانگا تھا. آج یقین کے ساتھ مانگا، آج ہم نے تڑپ کے ساتھ مانگا. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں قبولیت، دعا کی قبولیت، اس میں 70% حالات میرے اپنے یقین کے ہیں کہ جب میں یقین کامل سے اللہ سے مانگوں گی تو اللہ عطا کرے گا. بے شک جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا کہ آپ جس ذات کے سامنے بیٹھے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، تو اتنی آپ کی دعا اثر بھی رکھے گی اور انشاءاللہ جلد قبول بھی ہوگی. اچھا جی، عبادت ہم نے آج کی رات کون کون سی کرنی ہے؟ باقاعدہ طور پہ ویسے مغرب کے ساتھ ہی اس آج کی رات کی عبادت کا اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریے گا. دیکھیے آج کی رات جو ہے اس کا سب سے جو اہم عبادت کا جو جز ہے وہ ہے استغفار. خدا کی بارگاہ میں جو استغفار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں 1000 متقیوں کی نمازوں کی جو ایک سرگوشی ہوتی ہے نا، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ خدا کو کسی گناہ گار کے گریے کی آواز 1000 متقیوں کی عبادت کی سرگوشیوں سے زیادہ پسند ہے.
اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ کو وہ استغفار سب سے زیادہ پسند ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا انتظار کرتا ہے. تو کسی نے پوچھا اللہ کس کا انتظار کرتا ہے؟ وہ تو قادر ہے، مطلق ہے، وہ تو جب دل چاہے جو چاہے کر لے، غالب ہے. تو نبی پاک نے مسکرا کے جواب کیا دیا؟ فرمانے لگے کہ اللہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، کہ جب کوئی تائب اپنے گناہوں پر نادم ہو کے خدا کی بارگاہ میں آ جائے تو خدا منتظر رہتا ہے کہ یہ مانگے اور میں اسے عطا کروں. تو بہرحال آج کی جو رات ہے اس میں استغفار سب سے مین ایلیمنٹ آج کی عبادت کا ہے کہ جتنا اب زیادہ استغفار، مختلف کلمات جو آپ کو صحابہ کرام اور ائمہ معصومین کے توسط سے آپ تک پہنچے ہیں، آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ استغفار کی آپ ایک تصویر ڈیسائیڈ کر لیں، وہ آپ پڑھیں. اور نماز عشاء کے بعد روایت میں آیا ہے کہ 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے وہ سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں آپ الحمد کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے ساتھ 33 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور 34 مرتبہ الحمدللہ والی جو تسبیح ہے اس کو اسی رکعت میں آپ پڑھ کر رکوع اور سجود بجا لائیں اور اپنی نماز کو کامل کریں. یہ آج کی رات میں بہت زیادہ افیکٹو ہے. اور اس کے علاوہ 100 رکعت کے بارے میں بڑی تاکید ہے. 100 رکعت نماز اگر نوافل کوئی آج کی رات ادا کر لے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ محشر میں وہ ہوگا اور میری شفاعت ہوگی. اور کہا ملائکہ قبر میں اس کو جگا کر اس کی شفاعت کی بشارت دیں گے کہ تو نے اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھی تھی تو اللہ تجھے اس رات کی عبادت کے صدقے میں بخش رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ آج کی رات میں قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ روایت میں موجود ہے کہ 3 سورہ یاسین، 3 مرتبہ سورہ یاسین اگر کوئی شخص آج کی رات میں پڑھ لے تو وہ اس طرح پڑھے کہ پہلی جو سورہ یاسین ہے وہ اپنے رزق و روزی میں برکت کی نیت سے پڑھے، اور اس میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شامل کرے. صرف یہ نہیں کہ اللہ میرا رزق بڑھا دے، کہتے ہیں کہ جتنوں کو شامل کرو گے اللہ اتنا ملٹیپلائی کر کے تمہارے رزق میں برکت دے گا. سورہ یاسین ایک دفعہ رزق میں برکت کے لیے، دوسرا درازی عمر کے لیے، اور تیسرا اپنے گناہوں سے مغفرت کے لیے. یہ 3 سورہ یاسین آج کی رات اگر انسان نیت کر کے پڑھے تو اللہ آج کی رات کی برکت میں اس سورہ یاسین، ایک سورہ یاسین کے صدقے میں آپ کے رزق میں کشادگی عطا سبحان اللہ. اچھا، میں جس طرح سے جب بھی عبادت کرتی ہوں تو 2 نوافل کے ساتھ سورہ یاسین اور پھر جو ہے اس طرح 2 نفل کر کے اور ایک دفعہ ساتھ سورۃ یاسین پڑھ کے اسی طریقے سے. نہیں، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ بھی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ایک نماز اور روایات میں آئی ہوئی ہے کہ آپ سورہ یاسین اور سورہ ملک کے ساتھ پہلی رکعت پڑھیں اور سورہ یاسین اور سورہ رحمان کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اللہ اس کے صدقے میں وہ دعا بھی قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اور 100 نوافل جو کہا ہمیں ہما صاحبہ نے، میں نے وہ پوچھنا ہے کہ جو 100 نوافل پڑھنے ہیں ان کا کوئی اسپیسیفک طریقہ کار ہے یا پھر جیسے ہم عام طور پہ نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں ویسے کرنی ہے؟ اس پر کرتے ہیں بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. ہما تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. 100 نوافل جن کا اہتمام کرنا ہے، ان کا کوئی خاص طریقہ کار ہے؟ بالکل. دیکھیے، آج کے جو رات کے 100 نوافل ہیں اس میں 2 طریقہ کار آئے ہیں. ایک تو کیونکہ خدا کسی کو برڈنائز نہیں کرنا چاہتا. مجھے سب سے پیاری بات اپنے رب کی یہ لگتی ہے کہ وہ بڑا کریم ہے. اگر انسان جو اس کو سمجھ آ رہا ہے اس لحاظ سے بھی کر لے تو خدا اس کو قبول کرتا ہے. سب سے زیادہ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے تھوڑے سے بھی عمل کو ہم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے. تو جو جیسے آپ اگر 2 نفل آپ پڑھتی ہیں نارملی جیسے پڑھتی ہیں، اگر آپ ویسے پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک نماز آج کی روایات میں وارد ہوئی ہے صلاۃ الخیر کے نام سے. اس صلاۃ الخیر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو 100 نوافل پڑھیں 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے. 2 رکعت کے بعد سلام جیسے آپ کرتے ہیں کمپلیٹ کریں گے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ آپ نے پڑھیں گے. 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے آپ اگر اس طریقے سے 100 رکعت پڑھیں گے تو یہ صلاۃ الخیر آج کی رات کی نماز بہت زیادہ اس کی افادیت ہے. اور جس نماز کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ پروردگار جو ہے وہ قبر سے بھی اٹھا کے شفاعت کی گارنٹی دے گا تو وہ ہے. اور ایک دعا ہے دعائے کمیل، میں ریکمینڈ کروں گی کہ دعائے کمیل اگر کسی کو آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، یہ پوری استغفار سے ریلیٹڈ ہے. اس دعا کو حضرت علی نے اپنے صحابی کمیل کو تعلیم کیا تھا. تو اگر آپ کبھی اس کا ترجمہ صرف آج پڑھ لیں، آج کی رات میں ہے، تو اس میں صرف اپنے گناہوں کا اقرار ہے. تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کریں. ایک دعا ہے دعائے مجیر، جس میں 100 مرتبہ ایک جملہ آتا ہے اللہم اجرنا من النار، کہ اے اللہ ہمیں آتش جہنم سے محفوظ فرما. تو اس دعا کو بھی اگر آج کی رات اگر آپ پڑھیں، یہ سب دعائیں گوگل پہ اویلیبل ہیں، آپ اس پہ سرچ کر کے آپ دونوں دعاؤں کا نام ایک بار پھر سے ذکر کر دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو واضح جی. دعائے مجیر
اس کو دعائے مجیر کہتے ہیں، جس میں اجرنا من النار 100 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، اور دعائے کمیل وہ ہے، نام ہی یہی ہے اس دعا کا، تو وہ صحابی تھے کمیل ابن زیاد، ان سے مروی ہے، اس وجہ سے اس کو دعائے کمیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی رات کی دعاؤں میں شامل ہے، آج کی رات کی دعاؤں میں شامل ہے، آپ یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کب آپ کی کون سی فریاد سن لینی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا۔ احادیث کے مطابق آج کی رات کی اہمیت پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، سب سے جو ہمارے معاشرے میں جو سب سے ایک چیز بہت عام ہوتی چلی جا رہی، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو قدیمی بھی چلا آ رہا ہے اس میں بھی اب وہ نکال رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے، اگر نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ کسی بھی چیز کو نیگیٹو قرار دینے سے پہلے اس کی پازیٹیوٹیز پہ دیکھیں کہ اس کے اثرات آپ کی ذات پہ اور آپ کے معاشرے پہ کیا ہو رہے ہیں۔ شب برات کی جو عبادت ہے، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حبیب کبریہ میرے ساتھ حجرے میں تشریف فرما تھے، میری رات میں آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نبی پاک بستر پہ نہیں ہیں۔ کہا جب میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ وہ جنت البقیہ میں سجدے میں ہیں اور گر گڑا امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کی ایک اور روایت انہوں نے کہا کہ جی میں نے ریاض الجنہ میں دیکھا، پھر روایت ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں دیکھا، پھر دیکھا کہ میں نے اپنے گھر کے صحن میں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سال کی روایت نہیں ہے، یہ نبی پاک کی زندگی کا تواتر پورا سال ہے کہ جب بھی شب برات آتی تھی تو نبی پاک 15 شعبان کی رات کو نبی پاک اسی طرح عبادت فرماتے تھے۔ اور امام حسن مجتبیٰ سے بھی روایت ہے، اور جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اس رات کو حکومتوں کو چاہیے کہ خاص عبادت کا اہتمام کرے۔ مطلب کہ اناؤنس کر دو کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ پوچھا کیوں حکومت کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ اس رات میں جو اجتماعی عبادت ہے، اللہ کسی ایک کے آنسو کے قطرے، آج کی رات میں روایتاً لکھا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں سے ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو آ گیا یا آنکھ میں نمی آ گئی تو پروردگار عالم اس نمی کے صدقے میں اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ اجتماع میں فلم میں بیٹھا ہے اور وہ اکیلا رو رہا ہے، باقی نہیں رو رہا ہے، تو اس کے رونے کے صدقے میں اللہ ان سب کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ میں نمی آئی ہوتی ہے۔ تو یہ اجتماعی عبادت آج کی رات جو مساجد میں جہاں اہتمام ہو رہا ہے، اس میں اس کی بہت زیادہ افادیت ہے۔ اور سب سے پیاری بات جو کل کا روزہ ہے، اس کی سحری کھلانے کا ثواب اللہ نے اتنا رکھ دیا کہ آج کے دن، آج شام تک آپ جو صدقہ نکالیں گے، اگر آپ 1 روپیہ دے رہے ہیں تو اللہ اس کو 1000 کنسیڈر کر رہا ہے، اور غربا کو اس میں مدد کرنا آج کے دن میں آپ کے صدقے کو اللہ 100 مرتبہ تقسیم کر کر آپ کو دوبارہ پلٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ رکھنے کی اہمیت کیا ہے آج کی رات، اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہما تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے اس رات روزہ رکھنے کی اہمیت کیا ہے اس پہ بات کرنی ہے، بیان کیجیے گا۔ جی ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج کا جو افطار اور سحر کا اہتمام کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کے مسلمان کا روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ کہتا ہے کہ میں اس قدر رزق تمہیں دیتا ہوں کہ ساری زندگی رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اور کل کا جو روزہ ہے 15 شعبان کا جو روزہ آپ رکھیں گے، اس کی افادیت یہ ہے کہ ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر ایک روزے کا ثواب ہے۔ اور شعبان کا مہینہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، تو انہوں نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے اور اس میں جو بھی عمل ہوگا اللہ تو جزا دے رہا ہے، مگر میں محمد خود اللہ سے شفاعت کروں گا کہ اللہ اس کو اور اجر عطا فرمائے۔ تو یہ جو آج کل کا روزہ ہے وہ میں تو آپ کے چینل کے توسط سے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ بچوں کو بھی رکھوائیے تاکہ بچوں کو عادت ہو، اور یہ مستحب ہے، اگر زیادہ گرمی سردی لگے تو کھلوا بھی دے تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی واجب روزہ نہیں ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز اس پہ بالکل اس طرح ہوں، تو بچوں کو ایک خوشی کے اس میں رکھوائیے کہ یہ روزہ۔ اور کل کا دن ویسے بھی تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب شب برات رات تو ہے ہی، مگر 15 شعبان کا جو دن ہے اس کے بارے میں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جو قبلہ تبدیل ہوا تھا، جس دن قبلہ تبدیل کیا گیا تھا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جب نبی پاک نے کیا تھا تو یکم ہجری، ہجرت کا پہلا سال ہی تھا، تو اس میں بعض روایت میں ہے کہ 15 شعبان کا دن تھا اور بعض روایت میں ہے کہ 2 رجب کا دن تھا۔ تو اگر مطلب جو بھی ہے کل کے دن کو ہم اس اہمیت سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہم ہمارے عقیدے کے مطابق کل 15 شعبان کو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی تھی، تو ہم رسول اللہ کے جو آل کے لحاظ سے اس کو ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ مطلب دن کی افادیت بھی ہے، تو اس میں اگر آپ قبلے کا تعین کر کے اور اس کے لیے بھی آپ روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ بہت اس کا اجر و ثواب آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی جزا فرمائے۔ اور میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ جی جب بھی آپ
ख़ास तौर पे रात को इबादत का एहतमाम करें। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। छोटा सा मैसेज चाहिए, वाइंड अप का कहा जा रहा है। जी बस आपका मैसेज ही आगे लेके चलूँगी, क्योंकि आज की रात इबादत की, बख्शिशों की, अता की रात है। और आज की रात जो है वो कबीला बनु कलब की बकरियों के सबसे बड़ा कबीला था जिसके पास सबसे ज़्यादा मवेशी थे, उनकी बकरियों पे जितने बाल हैं ना, अल्लाह उतने गुनाह एक एक फ़र्द के बख्श रहा है। तो आपने जो कहा है कि आज हम अपने गुनाह बख्शवाने से ज़्यादा हम उन चीज़ों का एतराफ़ करें कि जो चीज़ें हमें रातों को बेचैन रखती हैं, अपने लहजों का, अपने रवैयों का, एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप का। और हम अगर खुदा से माफ़ी के ख्वास्तगार हैं तो मैं आज इल्तमास करूँगी कि हम लोगों को माफ़ करें। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।